बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैरियत होंगे, हंसी खुशी होंगे। मैं हूँ डॉक्टर मुन्नज़ा अंबरीन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से, और आज हम अपने प्रोग्राम टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज़ जो कोर्स कोड 8654 है, उसमें हम यूनिट 1 के हवाले से बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन का अगर हम पूरा प्रोसेस एजुकेशन से रिलेटेड हम हर डायमेंशन को देखें तो इसका मरकज़, इसका फोकस, इसका सेंट्रल पॉइंट हमेशा टीचिंग एंड लर्निंग होता है। बाकी जितनी चीज़ें होती हैं वो इस प्रोसेस को, इन दो चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको बेहतर बनाने के लिए ही होती हैं। टीचिंग एक प्रोसेस होता है और लर्निंग इसका प्रोडक्ट है। तो आज हम बेसिकली प्रोसेस के हवाले से थोड़ा सा देखेंगे कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, गुज़रते वक्त के साथ इस तसव्वुर में तब्दीलियाँ क्या आ रही हैं, एक अच्छा टीचर या एक इफ़ेक्टिव टीचर कौन होता है, और किस तरह की टीचिंग हो तो उसको हम इफ़ेक्टिव टीचिंग कहते हैं। बुनियादी तौर पे हम यूनिट 1 के आपके दो जो हेडिंग्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड इफ़ेक्टिव टीचिंग के हवाले से बात करेंगे। अगर हम टीचिंग को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, सुनने में ये एक बड़ा आम सा लफ्ज़ लगता है और ये एक ऐसा फ़िनोमेना है जिससे हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। तो ये एक ऐसा फ़िनोमेना है, एक ऐसा सेट ऑफ इवेंट्स है, एक ऐसा सेट ऑफ एक्शंस है that aim to develop internal mechanism of learning, that aim to assist learning of students, that aim to facilitate that student learn. Now this is very interesting to note. Learnability is a universal ability of every human being. ठीक है, तो एक टीचर का काम क्या है कि वो लर्निंग को हर स्टूडेंट के लिए इंश्योर करता है कि हर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन एप्टीट्यूड, अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन पेस वो लर्न करे। सो टीचिंग का बेसिकली ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है और इसका पर्पस है टू इंश्योर, टू इन्हेंस लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। अब जब हम टीचिंग को एक बाकायदा फॉर्मल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन एंड इट इज़ ग्लोबली इट इज़ द मोस्ट अडॉप्टेड प्रोफेशन। क्यों मैंने कहा कि हम एक फॉर्मल सेटअप में या फॉर्मल एजुकेशन में देखें, क्योंकि जैसे देखो कि टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस इंसान की पूरी ज़िंदगी जारी रहता है। हम इनफॉर्मल वे में अगर हम देखें तो हम कहीं हम लर्नर होते हैं, कहीं हम टीचर होते हैं, हम किसी से कुछ सीख रहे होते हैं या किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ये बाकायदा तौर पर एक प्रोफेशन है और एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको ग्लोबली सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। अब जब ज़ाहिर है कि ये एक प्रोफेशन है तो every profession has certain responsibilities, every profession has certain job description, every profession has certain set of actions that they need to perform. So in the traditional sense, when a teacher is in the classroom, the role of teacher is to disseminate knowledge, to give information, to मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हम इस रोल में देखते हैं तो इसमें बहुत मेजर शिफ्ट्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आ रही हैं। एक टीचर का काम जो पहले सिर्फ ये था कि उसने जाके इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट कर देना है, वो काम अब बदल गया। और उसके बदलने के पीछे ज़ाहिर है कि एक मेजर रीज़न ये है कि एक ज़माना था कि ये समझा जाता था कि टीचर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बात टीचर को पता है वो किसी को नहीं पता। लेकिन अब क्या है कि अब हमारे पास पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन तो हम अपने हाथ की हथेली पे लिए फिरते हैं। जी बिल्कुल,
میری مراد ہے وہ اسمارٹ فون جو ہم میں سے ہر بندہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو انفارمیشن از آلریڈی دیئر. اب ٹیچر کا کام کیا ہے کہ ٹیچر نے اس انفارمیشن کو پروسیس کیسے کرنا ہے, اس انفارمیشن کو فلٹر کیسے کرنا ہے, اس انفارمیشن میں اپنے کام کی انفارمیشن کو یوز کیسے کرنا ہے, اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے, اس کو انالائز کیسے کرنا ہے. تو یوں ٹیچر کا رول صرف نالج ڈسیمینیٹر سے بدل کر اب ایک فیسیلیٹیٹر کا ہو گیا. اور یہ ٹیچر کے رول میں ایک میجر شفٹ ہے جس کے اکارڈنگلی ظاہر ہے کہ ایک ٹیچر کی تیاری, ایک ٹیچر کے ذمہ داری اس کے اکارڈنگلی بدل گئی. اب جو ہے وہ بدلتے وقت کے ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہر اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے, ہر اسٹوڈنٹ کی ایبیلٹی ڈفرینٹ ہے, ہر اسٹوڈنٹ کا اسپیشل موٹیویشن ٹورڈ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ کلاس میں ہر ایک انڈیویژول کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرے اور ان نیڈس کے اکارڈنگلی اپنی ٹیچنگ کو ٹیلر کرے. ٹھیک ہے, تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈیویژولائزڈ اب ایک پریکٹس ہے جس میں ایک ٹیچر نے اپنی ٹیچنگ کو انڈیویژولائزڈ کرنا ہے, ٹیلر کرنا ہے, موڈیفائی کرنا ہے, اڈیپٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا need of learner and according to the skills that they have to learn. اگر اس بات کو یہاں میں تھوڑا سا سمرائز کروں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچنگ ایک ایسا رول ہے جس میں you have to put so many hats together. لائک آپ ایک فیسیلیٹیٹر بھی ہیں, آپ نے کانٹینٹ بھی دینا ہے, you are a guide, you are a counselor, you are a content creator, you are a content disseminator, ٹھیک ہے, you are a monitor, you are a facilitator. تو یہ سارے کام ایک ٹیچر نے کلاس میں کرنے ہوتے ہیں. Why? Because ٹیچنگ کا اصل مقصد ہے لرننگ کو انشور کرنا اور فیسیلیٹیٹ کرنا. اور لرننگ کو ہم فیسیلیٹیٹ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمیں لرنر کی نیڈس کا پتہ ہو, ان کے انٹرسٹ کا پتہ ہو, اور ہمیں ٹیچنگ کے ان میتھڈس کا پتہ ہو جن کو ہم ڈفرینٹ نیڈس کے اسٹوڈنٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی ٹیچنگ کو ود دا چینجنگ نیڈ آف اسٹوڈنٹس ہم اس کو ٹیلر کر سکیں, اس کو موڈیفائی کر سکیں اور اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو انشور کر سکیں. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا کہ ٹیچنگ از اے پروسیس اینڈ لرننگ از دا پروڈکٹ. ناؤ اف دیر از سم ایشو ود دا پروڈکٹ تو آٹومیٹیکلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پروسیس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے. سیم از دا کیس ود ٹیچنگ اینڈ لرننگ. اگر اسٹوڈنٹ کے لرننگ میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا کوئی ایشو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچنگ میں اس اسٹوڈنٹ کی نیڈس کو کیٹر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہر وہ ٹیچر جو اپنے اسٹوڈنٹ کی لرننگ نیڈس کو سمجھتا ہو, ان کے اکارڈنگلی اپنی ٹیچنگ کو پلان کرتا ہو, ان کے اکارڈنگلی اپنی ٹیچنگ کو موڈیفائی کر سکتا ہو, اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک افیکٹو ٹیچر ہے. تو یوں سمجھیے کہ ہر وہ ٹیچر جو یہ انشور کر سکے دیٹ ایوری سنگل اسٹوڈنٹ ہو از سٹنگ ان دا کلاس از لرننگ. There is no hurdle in the process of learning for any student. کسی کو کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے, کسی کو کوئی کانسیپٹ کی ڈیفیکلٹی نہیں ہے, کسی کو کوئی بہت نالج کی ایبسٹریکٹ فارم میں نالج نہیں دیا جا رہا کہ وہ اس کو ریلیٹ نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے, تو اس ٹیچنگ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیچنگ افیکٹو ہے. افیکٹونیس ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پروسیس اپنے پرپس کو کتنا فلفل کر رہا ہے. تو ٹیچنگ میں اگر لرننگ کو میکسیمائز کیا جا رہا ہے تو دیٹ ٹیچنگ از افیکٹو ٹیچنگ. اور ہر ٹیچنگ افیکٹو ٹیچنگ نہیں ہوتی, ہر ٹیچر افیکٹو ٹیچر نہیں ہوتا.
اگر آج بھی ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی میں بہترین استاد کون رہا، تو ہمیں وہ 2-4 استاد ضرور یاد ہوں گے جنہوں نے ہمیں جو تھوڑا بہت بھی اگر پڑھایا ہوگا، لیکن وہ اس انداز سے پڑھایا ہوگا کہ وہ ہمارے نالج کا، ہماری میموری کا، ہماری پرسنالٹی کا پارٹ بن گیا. تو وہ ہوتے ہیں افیکٹو ٹیچرز. کیونکہ آگے جب ہم لرننگ پہ انشاءاللہ بات کریں گے تو لرننگ از کمپیریٹیولی اے پرماننٹ چینج ان بیہیویئر. دس از ناٹ سم تھنگ کہ آپ نے آج ایک کانسیپٹ کو یاد کر لیا، کل آپ نے جا کے اس کو پیپر میں لکھ دیا اور اس کے بعد آپ اس کانسیپٹ کو بھول گئے. بلکہ لرننگ یہ ہے کہ وہ کانسیپٹ آپ انٹرنلائز کر لیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے دماغ کا، آپ کے ایکشنز کا، آپ کے ایموشنز کا، آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جائے اور آپ اسے اپلائی کر رہے ہوں تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر طرح سے گزارنے کے قابل ہو سکیں. ایک افیکٹو ٹیچر ہی افیکٹو ٹیچنگ کر سکتا ہے. اور افیکٹو ٹیچر کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی کریکٹرسٹکس کی لسٹ ایک بہت لمبی ہوتی ہے، لیکن جو چند ایک چیزیں جو ہر افیکٹو ٹیچر میں موجود ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں دے آر آلویز انکریجنگ. ٹھیک ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو انکریج کر رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ لیول کو بڑھا رہے ہیں ٹو لرن سم تھنگ. ٹھیک ہے، کولیبوریشن یعنی نہ صرف یہ کہ وہ خود آئسولیشن میں ڈیسیژن نہیں کرتے، انڈیویجولی ڈیسیژن نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ڈیسیژن کر کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ کو ان ڈیسیژنس پہ عمل کرنے کا پابند نہیں کرتے، بلکہ ان کے ہر ڈیسیژن میں، ان کی ہر پلاننگ میں اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ ساتھ ہیں. دے کولیبوریٹ ود دا اسٹوڈنٹ اینڈ دے میک اسٹوڈنٹ لرن ہاؤ ٹو کولیبوریٹ ود ادرس. بیکاز اسٹوڈنٹ نے ایک سوسائٹی میں جو زندگی گزارنی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اچھے سوشل سکلز ہوں، وہ دوسروں سے کولیبوریٹ کر سکتا ہو، وہ دوسروں سے ہر وقت ایک کمپٹیشن کی فضا نہ ہو، بلکہ کوآپریشن اینڈ کولیبوریشنز آر دا کی ٹو دا گروپ سکسیس، ٹو دا کمیونٹی اینڈ سوسائٹی سکسیس. ٹھیک ہے، تو ایک ٹیچر یہی چیز اپنی ٹیچنگ میں، اپنی کلاس روم میں وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوتا ہے that how to collaborate with others, and the teacher is teaching students the skills of collaboration, for example. ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح سے effective teachers believe in the personalization of learning. Why personalization? Because every single individual is unique. اور ہم عام طور پہ کہتے ہوتے ہیں کہ no classroom can be just same like any other classroom. Because even if you are teaching the same subject to same students in the same classroom, every class would be unique. Why? Because teaching is not something that you are dealing with the machines in a robotic setting. You are dealing with the human beings in ڈائنامک سیٹنگ. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ لرننگ میں ہماری کوگنیشن کے ساتھ ساتھ، ہمارے دماغ کے ساتھ ساتھ ہمارے ایموشنز بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی جس کو لرننگ میں انشاءاللہ ہم اس کو فردر ڈیٹیل میں کریں گے کہ ریڈینس ٹو لرن از ویری امپورٹنٹ. کہ اسٹوڈنٹ کو پہلے ایموشنلی، مینٹلی ریڈی کرنا that they are able to receive the information in a very positive way and they are able to internalize that information in an effective way is very important. تو اب چونکہ ہر اسٹوڈنٹ یونیک ہے، اس کے ایموشنس ڈفرینٹ ہیں، اس کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں، اس کی ایبلٹی لیول ڈفرینٹ ہے، اس کا IQ لیول ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ نالج ڈفرینٹ ہے، اس کے انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیچر نے ایک ہی طرح کی ٹیچنگ سب لوگوں کو اس طرح سے نہیں دینی
کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ون سائز فٹس آل والی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو ٹیچر نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی نیڈس کے اکارڈنگلی, ان کے ایبلٹی کے اکارڈنگلی, ان کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی, ان کے بیک گراؤنڈ نالج کے اکارڈنگلی اس نے اس کو پرسنلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, دے آر فلی اویئر, effective teachers know this fact that all students progress at different rates and have different aptitude and abilities. They do recognize individual differences. اور effective teaching کی بنیاد ہوتی ہے کہ ٹیچر کس حد تک انڈیویجول ڈفرینسز کو جانتا ہے اور ان انڈیویجول ڈفرینسز کو کیسے وہ فوکس کرتا ہے ان ٹیچنگ. ٹھیک ہے, effective teachers employ abilities that help to boost the academic potential of students. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لرنیبلٹی ہر بچے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیچر نے ہر ایک کا طریقہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اس کی رفتار ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اس کا انداز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ایک اسٹوڈنٹ جس کو بظاہر بہت چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں کسی چیز کو لرن کرنے میں, فار ایگزامپل کوئی بچہ میتھس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا, میتھس میں اسے کچھ نہیں آ رہا, تو دس از دا رسپانسبلٹی آف دا ٹیچر ٹو چیک کہ اس بچے کی انڈیویجول نیڈس کیا ہیں اور اس بچے کا وے کیا ہے ٹو لرن سم تھنگ, اس بچے کا لرننگ سٹائل کیا ہے, اس بچے کا لرننگ کی پیس کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اکارڈنگلی وہ اس کو ٹیچ کرے تاکہ لرننگ کو انشور کیا جائے فار ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ ہو از سٹنگ ان دا کلاس. Effective teachers instruct so effectively that students become highly motivated and they become ready to take charge of their learning. لرننگ کو کبھی بھی ہم امپوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بائی فورس ہم کسی کو لرن نہیں کروا سکتے, بلکہ اس اسٹوڈنٹ کا انٹرنلی موٹیویٹیڈ ہونا ٹو لرن سم تھنگ از ویری امپورٹنٹ, از رادر کروشل. ٹھیک ہے, تو ایک افیکٹو ٹیچر جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے, کس طرح سے ان کے لیول آف موٹیویشن کو مینٹین کرنا ہے تاکہ وہ اس چیز کو نہ صرف یہ کہ وہ لرن کر رہے ہوں بلکہ وہ اپنی لرننگ کی رسپانسبلٹی, لرننگ کا چارج بھی وہ خود لے رہے ہوں. وہ صرف اس خوف سے نہ پڑھ رہے ہوں کہ کل میرا ٹیسٹ ہے, وہ صرف اس ڈر سے نہ پڑھ رہے ہوں کہ کل میں نے ایگزام دیا تو میں فیل نہ ہو جاؤں, بلکہ دے آر انجوائنگ لرننگ, اور ان کو وہ لرننگ ان کو خود ایک سیٹسفیکشن دے رہی ہو, ان کی کیوریاسٹی کو, ان کے کوسچنس کو, ان کی جو ونڈرنگ ہے اس کو وہ سیٹسفائی کر رہی ہو. صرف اسی صورت میں وہ انٹرنلی موٹیویٹڈ رہ سکتے ہیں ٹو لرن سم تھنگ نیو. ٹھیک ہے, effective teachers make efforts to set some conducive learning environment for every student. effective teacher کا ایک اور کام کیا ہے کہ اس نے ایک ایسا لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس میں ایک ڈسپلن ہو, جس میں ایک آرڈر ہو, جو پازیٹیو ہو, جو پروڈکٹیو ہو, جس کو ہم کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے, they keep on monitoring progress and they provide feedback, they pay special attention to building positive relationship. تو ابھی تک ہم نے ساری بات کی ٹیچنگ کیا ہے اور ہم افیکٹو ٹیچنگ کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ٹیچر افیکٹو ٹیچر نہیں ہوتا اور ہر ٹیچنگ افیکٹو ٹیچنگ نہیں ہوتی. افیکٹو ٹیچنگ صرف وہ ہوگی جس کی پروڈکٹ لرننگ ہو فار ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ. کلاس میں کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی ایسا نہ ہو کہ جو اس کلاس سے اٹھے اور بغیر کچھ لرن کیے چلا جائے, اس ٹیچنگ کو ہم افیکٹو ٹیچنگ نہیں کہیں گے. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ایک افیکٹو ٹیچر کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں. یہ جو ابھی تک ہم نے باتیں کی یہ آپ کو لگا ہوگا کہ یہ ساری بڑی مشکل باتیں ہیں, کیسے ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں, کیسے ہم
اسٹوڈنٹ کے لیے لرننگ کو پرسنلائز کر سکتے ہیں، کیسے ہم ایک ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اپنے لرننگ کو ٹیلر کر سکتے ہیں، موڈیفائی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم بات کریں گے کہ وہ آپ کی کون سی کریکٹرسٹکس ہیں بینگ اے ٹیچر جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کہ یہ سارے بظاہر مشکل نظر آنے والے کام ایک ٹیچر بہت آسانی سے اور آٹومیٹکلی کرتا چلا جاتا ہے اور وہ ایک ایسا استاد بن جاتا ہے جو کسی کی زندگی کو سنوار دے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس استاد کی صلاحیتوں، اس کی کریکٹرسٹکس، اس کی ڈسپوزیشنز پہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ.